प्रेज द लॉर्ड मसीह यस्सु के जलाली पर फजल कुदरत वाले नाम में दुनिया भर से आइज़क टीवी देखने वाले नाज़रीन को पास्टर शमा उसाद की तरफ से सलाम अर्ज़ करता हूँ। नाज़रीन, मैं खुदा की शुक्रगुज़ारी करता हूँ ज़िंदगी नेमतों बरकतों के लिए, आज के इस खूबसूरत वक़्त के लिए जो खुदावन ने आपकी ज़िंदगी में मेरी ज़िंदगी में रखा है। और दुनिया भर से जितने भी नाज़रीन हमें देख रहे हैं, इन दिनों आप देखते हैं कि रोज़े चल रहे हैं, तो ज़रूर मुल्क पाकिस्तान को अपनी दुआ में याद रखा करें। जिस तरह हमारी गवर्नमेंट है, शहबाज शरीफ साहब को और दूसरे तमाम ऑफिशियल्स को जो है वो अपनी दुआ में याद रखें कि वो अच्छे से मुल्क को चला सकें और पाकिस्तान दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। इसके साथ साथ नाज़रीन, आप पाक आर्मी के लिए दुआ करें। जो हमारे आर्मी चीफ़ हैं आसिम मुनीर साहब, उनको भी अपनी दुआ में याद रखें। तमाम जवानों को जो बॉर्डर्स पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, उन सब को अपनी दुआ में याद रखें, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, सबसे पहले पाकिस्तान है। जितने भी आप लोग मुझे दुनिया भर से देख रहे हैं, जब आप चर्चिज़ के अंदर जाते हैं, दुआएं करते हैं, तो ज़रूर मुल्क पाकिस्तान को अपनी दुआ में याद रखा करें। इसके साथ साथ नाज़रीन, जब आप दुआएं करते हैं तो ज़रूर आइज़क टीवी को, खुदा के खादम सीनियर पास्टर फजल साहब को अपनी दुआ में याद रखें। जिस तरह देखें, पिछले दिनों जब फैसलाबाद में प्रेयर फेस्टिवल हुआ, तो जो अजमल मसीह था जिसको खाकरूब लिखा गया, जाँ बहक लिखा गया, जब कराची पुलिस लाइन के ऊपर हमला हुआ, तो किस तरह हमारे जो MPA खलील ताहर सिंधु साहब ने और सीनियर पास्टर फजल साहब ने उनके लिए कोशिश की, और दूसरे भी जितने ऑफिशल्स थे उन्होंने मिलकर कोशिश की और उसको शहीद का दर्जा दिया। और आप देखते नाज़रीन कि जब प्रेयर फेस्टिवल हुआ, आप देखते नाज़रीन जिस तरह प्रेयर फेस्टिवल हुआ, तो सारा हदिया भी जो है उसे डोनेट किया गया उस फैमिली को। और हाल ही दिनों में मैं उस फैमिली के घर में गया तो वो बड़े खुश थे। उन्होंने कहा कि हदिया रिसीव करने के बाद हमने बड़ा सारा कर्जा उतारा है और बच्चों की फ़ीसें अदा की हैं, क्योंकि अभी सिंध गवर्नमेंट ने उन्हें पैसे देने हैं, तो कहते हैं वो पता नहीं कब मिलने हैं। लेकिन खुदा के खादम सीनियर पास्टर फजल साहब ने जो उनकी मदद की है वो ग्रां कदर है, और वो बड़े खुश हैं उस मदद को लेकर। और देखिए, रोज़ों के यहाँ भी नाज़रीन हमें यही सिखाते हैं कि हमने एक दूसरे की मदद करनी है। बाप ने हमारी मदद की, उसने अपना इकलौता बेटा भेज दिया ताकि हमें गुनाहों से रहाई दे, अबदी ज़िंदगी अता फरमाए। और उस बेटे ने, यीशु मसीह ने अपनी जान को कुर्बान करके हमें ख़रीद लिया। तो हमें भी रोज़ों के यहाँ यही सिखाते हैं। नाज़रीन, आप हर रोज़ देखते हैं हमारे साथ बड़े अच्छे अच्छे गेस्ट होते हैं। आज भी जो हमारे साथ गेस्ट हैं उनका तल्लक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है और बड़े अच्छे सरगर्म कारकुन हैं। खुदा ने बड़ी इज़्ज़त दी है, MPA के टिकट होल्डर बन गए हैं, और हमारी दुआ है कि खुदा जल्द से जो है इनको MPA पंजाब असम्बली में लेकर जाए और ये वहाँ मसीह कौम की बड़ी सारी खिदमत कर सके। नाज़रीन, मैं बगैर वक्त ज़ाया किए हुए अपने मेहमान MPA पंजाब टिकट होल्डर कामरान भट्टी साहब, वार्मली वेलकम आपको कहते हैं जी, गॉड ब्लेस फैसलाबाद में। जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप जो है MPA की लिस्ट के अंदर भी आए और आप जो है टिकट होल्डर भी बन गया है। कैसे रहा ये सफ़र? हमने देखा आप जो है एक वर्कर से यहाँ पहुँचे हैं। जी, पहले नंबर पे तो बहुत शुक्रिया आपका, आपकी टीम का। आप लोगों ने हमेशा ही बड़ी मोहब्बत दी है थैंक यू वेरी मच। और मैं ये समझता हूँ कि ये सब कुछ आपकी और हमारी कम्युनिटी और हमारे जितने भी हमसे प्यार करने वाले लोग हैं उनकी दुआओं का नतीजा है। आमीन और ये खुदा की कहने कि बड़ी करम नवाजी है, बड़ी रहमत है, और आमीन। इसी वजह से ये मुमकिन हो सका है। तो दूसरा, आपने बिल्कुल सही कहा कि पार्टी में मैंने एक वर्कर की पोजीशन से स्टार्ट किया था, सही, फिर मुझे फैसलाबाद डिवीज़न का सदर बनाया गया। क्या बात है। उसके बाद रिसेंटली, मैं थोड़े दिन पहले अभी मैं पंजाब का ऑर्गेनाइज़र बना था, तो इलेक्शन आ गए। लीडरशिप ने कहा जी बिल्कुल आप अहल हैं, करें अप्लाई। अच्छा, तो मैंने अप्लाई किया और खुदा की ज़ात के बाद लीडरशिप का बड़ा मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस काबिल समझा। और बाकी भी मैं अपनी कम्युनिटी की से, आपके चैनल के तवज्जुह से ये दरख्वास्त करूँगा कि जिस तरह वो पहले दुआओं में याद रखते हैं, अब भी दुआओं में याद रखें। और खुदा ने अगर मौका दिया तो भरपूर तरीके से आप देखेंगे कि असम्बली में भी नुमाइंदगी करेंगे और जहाँ भी ज़रूरत हुई बिल्कुल फ्रंट फुट पे आके आपकी बात करेंगे इंशाल्लाह। भट्टी साहब, आपने मसलन के वर्कर के लिहाज से जो है आप बता रहे हैं कि आपने काम शुरू किया मुस्लिम लीग नून के अंदर, तो आपको लगता था कि कभी आप MPA बन जाएंगे? और ये तो बड़ा समझ लें कि जिस तरह उनका वो है कि वोट को इज्जत दें, और ये वो उनका मोटो जो है वो आगे आ रहा है, तो किस तरह कभी सोचा था आप MPA बन जाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल, क्यों नहीं सोचना। देखिए ना, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो वाहिद जमात है हम्म, जिसने वर्करों को नवाजा है, जो वर्करों की आवाज़ बने।
اور اس پہ میں سب سے زیادہ جو ہے اپنی قائد محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ اور رانا ثناء اللہ صاحب کو کریڈٹ دیتا ہوں صحیح، کہ جن کی بدولت آج ورکر جو ہیں وہ اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں پارٹی میں. بڑی بات ہے. اور رانا صاحب جب سے پنجاب کے صدر بنے ہیں ہوں، آپ دیکھیں گے کہ پنجاب میں اب اس طرح کی مثالیں عام ہو جائیں گی اب کیا بات ہے. آنے والے دنوں میں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ بتائیے کہ بہت سارے دوست میں سمجھ رہے آپ نے بڑا سارا پیسہ لگایا ہے، کتنے کروڑ آپ نے لگائے ہیں اور یہاں تک پہنچے ہیں؟ دیکھیے کروڑوں پیسوں کا تو مجھے نہیں پتا. صحیح. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کروڑوں دعاؤں کا نتیجہ ہے آمین. جو لوگوں نے میرے لیے کی، کیا بات. میری کمیونٹی نے میرے لیے کی، میری پارٹی نے میرے ساتھ میری کمٹمنٹ کو دیکھتے ہوئے اور یہ سارا کچھ کیا. تو کروڑوں پیسوں کا نہیں، کروڑوں دعائیں کہوں تو میں مان سکتا ہوں. پیسوں کا میں نے تو میرا رب جانتا ہے کہ میں نے پتہ نہیں وہ کیا کہتے ہیں اس کو، وہ جو فیسیں تھیں الیکشن کمیشن میں اور باقی ساری فیسیں میں نے وہ کیسے کی ہوں گی. تو آپ کروڑوں کی بات کر رہے ہیں، میں نے 1 روپیہ نہیں. یعنی یہ آپ سوئے تھے صبح آپ کو فون آ گیا آپ ایم پی ہاں بن جی بالکل ایسے ہی ہوا ہے، بالکل ایسے ہی ہوا ہے. مجھے پتہ چلا اور میں اس کے لیے میں پہلے بھی کہہ رہا تھا آپ کو کہ یہ خدا کی ذات کے بعد میری لیڈرشپ کی وجہ سے ہے سارا کچھ. کیا بات ہے. پھر اور ورکروں کی آپ بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ مریم نواز شریف صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب کے ہوتے ہوئے کسی ورکر کی حق تلفی نہیں ہو سکتی. کیا بات ہے. اچھا، جب مسلم لیگ نون کی حکومت آئی، جی پی ڈی ایم اتحاد بنا، اس کے بعد حکومت بنی، جی سب سے زیادہ تو پی ڈی ایم کے دوسری لیڈرشپ ہے ان کو فائدہ ہو رہا ہے، آپ کا نقصان ہو رہا ہے. تو پی ڈی ایم سے آپ کا اتحاد ہونے میں تو نقصان نون لیگ کا زیادہ سمجھتے ہیں آپ ہو رہا ہے؟ جی نہیں، دیکھیے بظاہر ہو سکتا آپ کو یہی لگتا ہو، لیکن سب سے پہلے پاکستان ہے. پاکستان ہوگا تو سیاست ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ جب پاکستان کا ایشو آئے گا نا تو پھر ہم نہ تو اقتدار دیکھیں گے، ہم کچھ اپنے کوئی فائدے کے لیے کچھ نہیں کریں گے، نہ کوئی چیز دیکھیں گے. دیکھیے پاکستان پر ایک وقت آیا کہ پاکستان میں معاشی حالات جو تھے، آپ نے دیکھا پچھلے گزشتہ 3.5 سال کا جو دور رہا ہے، میں تو اس کو بدترین دور کہوں گا. صحیح. اس دور میں عام آدمی کا جینا جو ہے وہ محال ہو چکا تھا. تو تو کسی جی نے پی ڈی کسی نے تو آگے آنا تھا. مہنگائی تو اب زیادہ ہے پچھلے 3.5 سال سے. نہیں تو وہ مہنگائی جو ہے وہ کس کی اپنا پالیسی کا نتیجہ ہے. نہیں دیکھیں بٹ صاحب، دیکھیں نا میاں نواز شریف صاحب نے 3.5 سال میاں آپ نواز نکالے. شریف صاحب نے 2018 سے پہلے، ہاں جی. میں آپ کے ریکارڈ کی درستگی کر دوں، صحیح. 2018 سے پہلے آئی ایم ایف کو خیر بات کہہ دیا تھا. اچھا. عمران خان صاحب آئے، گورنمنٹ لی اور آئی ایم ایف کے پاس چلے گئے. کس نے ان کو کہا تھا اتنے سخت معاہدے کریں آپ؟ اب اگر معاہدے ہو گئے ہیں تو اس پہ عمل درآمد جو کرانا وہ تو ریاست کی اب ذمہ داری ہے نا. تو ہم تو ان کے کیے معاہدوں کے اوپر ہی عمل درآمد کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں بس دعائیں کریں لوگ، میاں نواز شریف صاحب جلد آئیں گے ملک میں اور مسلم لیگ کی حکومت بنے. نہیں اب دیکھیں نا، پی ڈی ایم میں تو دوسرے سربراہ کو کوئی نام نہیں لے رہا، نہ 16 جماعتیں ہیں کسی کا نام نہیں لیتے. اگر آٹا مہنگا مل رہا ہے، آٹوں کی لائنوں میں لوگ لگے ہوئے ہیں تو وہ تو شہباز شریف صاحب کو کہہ رہے ہیں. اگر پٹرول مہنگا مل رہا ہے تو وہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں. 16 جماعتوں کے سربراہ کا کسی کا نام نہیں لیا جا رہا. نہیں دیکھیے میری بات سنیں آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. لوگ لیتے ہوں گے نام، کیوں نہیں لیتے. لوگ دیکھیے جو مڈل کلاس آدمی اس کو تو روٹی سے ہے، کپڑے سے ہے، مکان سے. صحیح، یہی بات. لیکن بات یہ ہے کہ معاہدے اتنے غلط ترین معاہدے کرنے کی ضرورت کیا تھی آپ کو؟ آپ نے معاہدے کیے، پھر کسی ایک کو تو آگے آنا تھا نا ملک کے لیے، ملک کو بچانے کے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی قربانی تھی مسلم لیگ نون کی، میاں نواز شریف صاحب کی. انہوں نے آگے آئے پاکستان کے لیے، ان کو پتہ تھا کہ آنے والے حالات اچھے نہیں ہوں گے، اس کے باوجود انہوں نے پاکستان سخت کے لیے فیصلہ لیا. اور سخت ترین، آپ سخت کہہ رہے ہیں، میں سخت ترین کا لفظ استعمال کروں، سخت ترین فیصلہ لیا. آٹے کی جہاں تک بات ہے، آٹا بالکل مہنگا تھا. ابھی میرا خیال ہے کہ 28 تک فری آٹا ملے گا. جی بالکل. اس کے لیے پوائنٹ چل رہے لوگ ہیں. بڑے اکوموڈیٹ ہو رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں. بالکل ہو رہا ہے، بالکل ہو رہا ہے. ایک گھرانے کو 3 تھیلے دیے جا رہے ہیں، تو وہ بالکل ہو رہا ہے. جی بل پاس کروانے جا رہے ہیں آپ سپریم کورٹ کے خلاف، معزز ججز کے خلاف. تو کیا آپ کو ججز پر اعتبار نہیں ہے جو یہ بل آپ لانا چاہ رہے ہیں؟ پہلے کسی گورنمنٹ نے نہیں لایا، آپ لا رہے ہیں صرف. نہیں دیکھیے میں آپ کو ایک بات بڑی کلیئر بتاؤں گا کہ میں سیاست کا اسٹوڈنٹ ہوں، سیاست کا طالب علم ہوں. صحیح. اور جو آئینی پیچیدگیاں ہیں ان کو میں زیادہ تو نہیں جانتا، لیکن اس پہ میں بطور سیاسی ورکر، سیاسی اسٹوڈنٹ
یہ کمنٹ ضرور کروں گا کہ یہ بل کسی جسٹس کے خلاف نہیں ہے. صحیح. یہ معزز جج صاحبان نے جو ایک وہ اختلافی نوٹ لکھا تھا کہ بالکل اس کے جو اغراض و مقاصد ہیں, نہیں اس یا کے چیف اندر یہ صاحب بھی کے جو کہہ رہے ہیں کہ 100 موٹو نوٹس نہیں لینا آپ نے, نہیں کسی نہیں بھی کے اوپر 100 یہ موٹو. نہیں ہو سکتا کہ لینا نہیں ہے. ہاں بالکل آپ ریکارڈ درست کریں اپنا, صحیح. اس میں یہ ہے کہ بالکل نوٹس لیں. کیوں نہیں لینا نوٹس؟ نوٹس لیں لیکن اکیلا وہ نہیں لے سکے گا, فل بینچ ہو. فل بینچ ہو, 2-3 سینئر لوگ ہوں, وہ اس کو دیکھیں, دیکھ کے ڈیسائیڈ کریں, نوٹس لیں, بالکل قانون کے مطابق جو بنتا ہے وہ کریں. یہ بل یہ ہے, یہ نہیں کہ اس کے اوپر کسی کے ہاتھ باندھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مسلم لیگ نون ایک پاکستان سے محبت کرنے والی جماعت ہے, اور آئین جو ہے پاکستان کا وہ مقدس آئین ہے, اور مسلم لیگ نون اس کی محافظ ہے. اس کا مطلب آپ کو ججز پر بھی اعتبار ہے پورا, آپ معزز ججز. دیکھیے ہمیں آئین پر اعتبار ہے, ہمیں آئین پر اعتبار ہے, ہم آئین کو مقدس سمجھتے ہیں. اچھا, اسمبلی میں بل پاس ہو رہا ہے, جی اگر صدر ہی اس کے اوپر سائن نہ کرے تو کس طرح بل پاس ہو جائے گا؟ دیکھیے صدر صاحب کی جو گزشتہ ایکٹیویٹیز ہیں, جیسے کہ گورنمنٹ چینج ہوئی, باقی سارے معاملات, تو ان میں بالکل انہوں نے صدر پاکستان نہیں بلکہ کہہ لیں کہ سپریم ایک کورٹ جماعت کے صدر. ایکچولی اس وقت تو ہمیں ججز کے ساتھ لگ رہا ہے کہ اس بل کے اندر کوئی پرابلم آپ کو نظر آ رہی ہے, لیکن اگر ہم آرٹیکل 184(3) کو دیکھیں تو اس کے اندر تو سپریم کورٹ لکھا ہوا ہے, چیف جسٹس لکھا ہوا ہے, پھر کس صورت میں یہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے یہ آئینی پیچیدگیاں ہیں, میں آپ کو پہلے بھی کہہ رہا ہوں, میں ایک سیاسی طالب علم ہوں. بٹ میرا اس صاحب پہ یہ کمنٹ عوام جو کے ہے, سوال ہے جو ہم سے پوچھ رہے ہیں, سر یہ مجھے پتہ لوگوں چل کے گیا, سوال نہیں ہیں, نہیں مجھے یہ پتہ ہے, میں آپ وہی ہمارے کو بتا رہا لیڈرز ہوں, ہیں, آپ نے دینے ہیں. میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں نا. دیکھیے ہمارا جو لیگل ونگ ہے, جس میں آنریبل وفاقی وزیر قانون اعظم مزید تارڑ صاحب ہیں, انہوں نے بل کو تیار کیا, انہوں نے پیش کیا بالکل. تو بالکل اگر بل آئینی ہے تو ہی پاس ہوگا نا, صحیح بات. اگر آئینی نہیں ہے تو کوئی نہیں اس کو پاس کر سکتا. تو اس لیے جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اس میں چیف جسٹس صاحب کا تذکرہ نہیں ہے, سپریم کورٹ کا ہے, تو چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں نا, تو وہاں پہ بات تو چیف کی ہوگی نا. سپریم کورٹ کو کون چلا رہا ہے؟ چیف جسٹس صاحب چلا رہے ہیں. جی بالکل آپ تو صحیح پھر کہہ رہے ہیں, وہ انہی کی طرف اشارہ ہے نا بھائی. صحیح بات ہے. جی چلیے اب تو آپ کی گورنمنٹ ہے, جی آئین کہتا ہے 90 دن میں آپ نے الیکشن کروانے ہیں, کب الیکشن کروا رہے ہیں؟ دیکھیے الیکشن جب بھی ہوں, نہیں جب نہیں, آئین نہیں کہہ رہا ہے 90 دن میں, نہیں آپ کب آئین کروا کے رہے ہیں؟ مطابق تو 90 دن میں الیکشن, ٹھیک ہے آئین کہتا ہے 90 دن میں تو پھر الیکشن. آپ کب کروا رہے ہیں 90 دن کے اندر اندر؟ دیکھیے وہ کیس لگا ہوا ہے, صحیح. عدالت بھی اس کو دیکھ رہی ہے, باقی بھی دیکھتے ہیں, لیکن الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ 8 اکتوبر کی ڈیٹ دی ہوئی ہے, تو بالکل الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے. صحیح. اور سپریم کورٹ کا حکم ہے الیکشن کمیشن کو, تو آئینی طور پہ تو الیکشن کمیشن نے الیکشن کروانا, تو الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ 8 اکتوبر کی ڈیٹ دے دی ہے, تو بالکل 8 اکتوبر کے الیکشن ہوں گے, بالکل ہوں گے. پوری دنیا میں لوگ اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں, جی آپ جو ہے ایک نوجوان ہیں, جب بھی کوئی کام پڑتا ہے اگلی صفوں پر ہم نظر آتے ہیں. پچھلے دنوں بھی ہمارے ایک دوست تھے بابر سوترا صاحب, جب کرسچن کمیونٹی کے سلسلے میں جو پلیئرز ہیں کرکٹ کھیلتے ہیں تو ان کو کوئی کام تھا, تو آپ کی جو وہ محبت تھی وہ ایک نظر آئی کہ آپ لاہور سے فیصل آباد آپ نے ٹریول کیا, پھر آپ نے جا کے ان کے مسئلے کو سولو کیا. تو آپ کی یہ جو محبت ہے یہ نوجوان نسل کے دلوں میں جو ہے وہ گر کر رہی ہے. تو آئندہ میں کیا آپ لائے عمل لے کر آئے ہیں اپنی قوم کے لیے؟ خدا نے اب آپ کو بڑی عزت دی ہے پوری پاکستان کے اندر بلکہ دوسرے ممالک کے اندر بھی, تو نوجوان نسل کے لیے کیا حکمت عملی ہے آپ کی جو آپ لے کر آ رہے ہیں؟ دیکھیے میں جہاں پہ بھی جاتا ہوں میرا ایک ہی میسج ہوتا ہے نوجوانوں کی, کہ ہار تب تک ہے, ہار تب ہے جب آپ مان لیتے ہیں, اور جیت تب ہے جب آپ ٹھان لیتے ہیں. کیا بات ہے. تو میری یہ گزارش ہوگی آپ کے چینل کے توسط سے نوجوان جتنے بھی دیکھ رہے ہیں کہ بالکل سیاست کا حصہ بنیں, تعلیم جو ہے اس کو عام کرنے میں اپنا کردار ادا کریں, اس کے بعد کمیونٹی کے لیے جتنا ہو سکتا ہے آواز اٹھائیں, اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں. کیا یہ سب سے بڑی بات کی آپ نے. اور سیکنڈ میں یہ کہوں گا کہ پارٹی میں مریم نواز شریف صاحبہ چیف آرگنائزر بن گئی ہیں, بالکل ان کی طرف سے یہ ہدایات جو ہیں وہ ہمیں موصول ہو چکی ہیں. میں نے تو اس سے پہلے بھی بڑا ڈویژن میں آپ نے دیکھا ہوگا, مجھے کہ پتہ ہے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نوجوان آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں. مسلم لیگ نون میں صرف جی فیصل آباد ڈویژن میں سب سے پہلے کمپلیٹ کیا مائنورٹیز کو,
اب ہم اس کو پنجاب میں لے کے جا رہے ہیں ویری نائس. اور بالکل نوجوانوں کو ہم شامل کرنا چاہتے ہیں اپنے ساتھ، اور ایسے تمام لوگ جو پولیٹیکلی اپنا کوئی رول پلے کرنا چاہتے ہیں سیاست میں، تو بالکل ان کے لیے دروازے کھلے ہیں، وہ آئیں، بیٹھیں، بتائیں، اور وہ اپنے اپنے ڈسٹرکٹ میں، تحصیلوں میں، یا صوبائی حلقہ جات ہیں وہاں پہ، یا اگر بندہ کوئی اتنی ول رکھتا ہے کہ وہ پنجاب میں کر سکتا ہے تو ہمیں تو اس سے نہیں. اور میں ایک چیز اور، میں خدا کو حاضر ناظر جان کے میں آپ کے چینل کے توسط سے میں اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر خدا نے موقع دیا، جی آپ دیکھیں گے کہ پہلی دفعہ یہ ہوگا کہ مجھے یہ ڈر نہیں ہوگا کہ کوئی میری سیٹ آن کے اس پہ نہ بیٹھ جائے صحیح. یا مجھے کوئی پیچھے نہ کر دے. میں نے یہ خدا سے وعدہ کیا ہوا کہ دیکھیں میں ہر اس ورکر کی عزت کروں گا جو ٹھان کر یہ چلتا ہے کہ میں نے کسی کے لیے کچھ کرنا ہے، بڑی بات ہے. پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے، قوم کے لیے کچھ کرنا ہے. تو وہ تبھی ممکن ہے. میں نے کہا کہ برداشت کرنا سیکھیں. برداشت کب کرنا ہے کہ اگر مجھے ذمہ داری مل گئی ہے تو میں نیچے سے لوگوں کو اوپر بڑی لے بات کے آؤں، بڑی بات ہے. اور اگر کوئی مجھ سے بہتر کر سکتا ہے تو بالکل یہ جو ٹکٹ پارٹی نے پچھلے دنوں اناؤنس کیے ہیں یہ آنے والے دنوں میں نئے لوگوں کو دیے جائیں. بڑی بات ہے. اگر وہ ہم سے بہتر ہیں تو بالکل ان کو دیے جائیں، ہم پھر بھی ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. تو نئے لوگوں کو آپ دیکھیں کہ ہم پارٹی میں شامل کر رہے ہیں، اور صدقے دل سے، سچے دل سے ان کو بھرپور طریقے سے ساتھ لے کے بھی چلیں گے، اور ان کو نظر آئے گا کہ ان کی عزت افزائی ہو رہی ہے. پریز دا لارڈ. کیا بات ہے جی، بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں. میرے بڑے اچھے دوست ہیں، ٹکٹ ہولڈر ہیں MP کے لیے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ تعلق ہے. نوجوانوں کے لیے بڑا ویژن رکھتے ہیں، اور آپ نے ناظرین باتوں کو بھی سنا ہے کہ کس طرح وہ نوجوانوں کے ویلفیئر کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں اور نوجوانوں کو آگے دیکھنا چاہتے ہیں. اور یہ بڑی کم بات جو ہے دوسرے لوگوں میں ہمیں نظر آتی ہے. ایک بندہ کہتا ہے کہ میں ہوں، میرے بعد میرا بیٹا آنا چاہیے، اس کے بعد اس کا بیٹا آنا چاہیے، اور اسی طرح یہ سیٹ ہمارے اختیار میں رہنی چاہیے. لیکن ناظرین آپ باتیں سنیں ہیں کامران بٹی صاحب کی، اور دیکھو انہوں نے کہا کہ اگر میں یہاں نہ بھی ہوں گا تو مجھے یہاں سے کوئی مسئلہ نہیں پیش آئے گا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں کوئی نوجوان آنا چاہیے جو مجھ سے زیادہ قابل ہے. اور یہی وہ اچھا ویژن ہے، یہی لیڈروں کی ہمیں ضرورت ہے پاکستان کے اندر، تاکہ ساری مسیحی قوم جو ہے وہ ترقی کرے. بڑا مزہ آ رہا ہے جی بٹ صاحب، آپ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. پوری دنیا سے ناظرین بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور پوری دنیا کے ناظرین کے اندر نا یہ ایک سوال ہے کہ نواز شریف صاحب کب واپس آ رہے ہیں؟ دیکھیے میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ مئی سے پہلے پہلے آ جائیں. اس کا مطلب پھر الیکشن کمپین بھرپور کی جائے گی. دیکھیے مریم صاحبہ نے تو الیکشن کمپین سٹارٹ کی ہوئی ہے. جی وہ تو جب پاکستان آئے انہوں نے پورے پنجاب کا ہاں جی، دورہ پورے کیا، پنجاب کے اور دورے بڑا کیے. اچھا آپ اس کا نے آؤٹ پٹ بھی آیا. اس کی آؤٹ پٹ دیکھیں. اس کے بعد فیصل آباد میں جس دن تھا جہاں پہ مائنورٹیز کی بھرپور نمائندگی تھی، جی بالکل. اور مریم صاحبہ نے فیصل آباد کا واحد سٹیج تھا بالکل. جہاں پہ انہوں نے مائنورٹیز کو جو ہے وہ جی بالکل، آپ بھی بازو میں نظر آ رہے تھے بیٹھے ہوئے، ہم نے آپ کی تصویریں بھی دیکھی ہیں. بڑی اچھی جگہ آپ کو بٹھایا گیا تھا. نہیں دیکھیے یہ میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ خدا کی ذات کے بعد میری لیڈرشپ کا میرے اوپر بڑا کہہ لیں کہ ان کا ایک احسان ہے میرے اوپر. اور میں بالکل صدقے دل سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں آپ دیکھیں گے کہ پارٹی نے جو ذمہ داری دی ہے میں بالکل اس کے اوپر کام کروں گا. بڑی بات ہے. اور اپنی کمیونٹی کے لیے اپنے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ مواقع دیں گے کہ وہ آئیں، آگے بڑھ چڑھ کر اپنا لوہا منوائیں اگر ان میں قابلیت ہے. تو شاید مجھے ٹکٹ ملنا یہ میسیج ہو تمام نوجوانوں کے لیے کہ بالکل اگر آپ کسی بات کو ٹھان لیں گے یا ہار نہیں مانیں گے اور کسی ایک جگہ پہ کمٹمنٹ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. یہ نہ ہو کہ آج آپ کی کمٹمنٹ جو ہے یہ فلاں جگہ پر ہے اور آنے والے دنوں میں فلاں جگہ پہ ہو، تو وہ کمٹمنٹ نہیں، وہ پھر مفادات کی جنگ ہے. کیا بات ہے. تو مفادات کو ایک سائڈ پہ رکھیں. دیکھیے انڈیویجول مفادات جو ہوتے ہیں نا ان کے لیے آپ چند دن کے ہوتے ہیں، اور جب آپ کسی نیشن کا قوم کے لیے کرتے ہیں تو پھر آپ کو برکات ملتی ہیں اور وہ کوئی نہیں روک سکتا. بٹ سب بڑے لوگ پاکستان مسلم لیگ نون میں آئے، کافی جگہ پر چلے گئے، آپ کے دل میں کبھی خیال نہیں آیا؟ دیکھیے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم کمیٹڈ لوگ ہیں. صحیح. ہمارا جینا مرنا اس پارٹی کے ساتھ ہے اور یہیں پر ہی رہیں گے، کہیں نہیں جا رہے. بڑی بات ہے جی. ناظرین آپ باتیں سن رہے ہیں نوجوان لیڈر ٹکٹ ہولڈر MP پنجاب کامران بٹی صاحب کی، اور بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں. اور سب سے ضروری بات جو انہوں نے بتائی ہے کہ کسی بھی ہم پارٹی کے ساتھ ہمارا تعلق ہے،
وفاداری بہت ضروری ہے کہ ہم نے اپنے لیڈرز کے ساتھ وفاداری کرنی ہے. اور باقی آپ نوجوان لیڈر کو دیکھ رہے ہیں آج پورے پاکستان کے اندر, تو یہ نوجوان لیڈر جو ہے اگلے نوجوان لیڈروں کے لیے بھی مشعل راہ ہے, ان کے لیے بھی رول ماڈل ہے. تو آئیے اور باتیں کرتے ہیں بٹی صاحب سے, تاکہ آپ جانیں کہ پاکستان میں رہتے ہوئے جو لوگوں کے سوال ہیں یہ ہمارے لیڈر جو ہیں وہ ہمیں دے رہے ہیں. اور میں شکر گزار ہوں کامران بٹی صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں جو ہے ٹائم دیا, اسٹوڈیو کے اندر آئے تاکہ جتنے بھی ناظرین کے سوال تھے ان کا جواب دے سکے. اور یہ ایک دلیرانہ لیڈر کی روح ہے کہ جب ان سے کوئی سوال کیا جاتا ہے تو وہ بتاتے ہیں. کامران بٹی صاحب, میں یہ سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ شہباز بٹی صاحب جو تھے انہوں نے 5% کوٹا جو ہے اپروو کروایا, اور اس سے آج بھی لوگ مستفید ہو رہے ہیں. بڑے سارے ہمیں آفیسرز نظر آتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں اس بات کو. اس کے بعد کوئی اس لیول کا کام نہیں ہو سکا, کیا وجہ ہے؟ کیا اس کے بعد کوئی اچھے سیاستدان نہیں ہمیں ملے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو میں شہباز بٹی صاحب کی خدمات پر ان کو اپنی طرف سے اور بطور ریپرزنٹیٹو پی ایم ایل این مائنورٹیز صحیح, میں پی ایم ایل این کی طرف سے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. کیا بات ہے. اس کے بعد بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں, شہباز بٹی صاحب ایک 5%. جی بالکل, اس کے علاوہ بھی انہوں نے بڑے اچھے کام کیے, وہ لیکن ایک سب سے زیادہ مستفید اس سے ہو رہے ہیں وہ لوگ. لے کے آئے اس کو, بالکل, اور وہ پاس بھی ہوا, آپ نے دیکھا وہ پاس ہوا. اسمبلی کے اندر سیٹیں بھی انہوں نے لیکن بڑھائی, سارا نہیں, کام وہ بھی ان کا تھا. دیکھیں. اور میں آپ کے نالج میں اضافہ کر دوں, میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے, اور اس وقت کے ہمارے جو مائنورٹیز کے پنجاب میں ریپرزنٹیٹیوز تھے وہ تمام لوگ, انہوں نے اس کے اوپر امینڈمنٹس کر کے اس کو کیری فارورڈ کیا. اچھا جی, واہ. مسلم لیگ نون کا یہ ایک کہہ لیں کہ ایک انقلابی اقدام تھا کہ اس بل کو کیری فارورڈ کیا گیا, بڑی بات ہے یہ, تاکہ جو سیٹیں مائنورٹیز کے لیے ہوں وہ ان کو ہی ملے. وہ صرف ان کو ہی ملنی کیا چاہیے. بات ہے. ٹھیک ہے جی. تو میں سمجھتا ہوں کہ شہباز بٹی صاحب کی گراں قدر خدمات ہیں, کبھی ان کو فراموش نہیں کیا, لیکن اس کو کیری فارورڈ جو ہے وہ پی ایم ایل این نے کیا تھا. تو آپ ابھی کیا لا رہے ہیں؟ نوکریاں لا رہے ہیں مسیح بچوں کے لیے, ایجوکیشن لا رہے ہیں, کس پر آپ کا زیادہ ویژن ہے؟ دیکھیے, میری کوشش ہے کہ جو مائنورٹیز کے نوجوان ہیں یا دوسرے دیگر لوگ ہیں, جس میں میں مائنورٹیز کی بات کر رہا ہوں, مائنورٹیز سے مطلب کرسچنز, ہمارے ہندو, ہمارے سکھ بھائی بھی ہیں سبھی, تو بالکل کوشش کریں گے کہ جتنے ہو سکے ان کے لیے مواقع جو ہیں وہ پیدا کیے جائیں, ان کو مواقع فراہم کیے جائیں کہ جی بالکل آگے بڑھ کر کمیونٹی بیسس کے اوپر یا اپنی اپنی علاقوں میں, اپنے اپنے ایریاز میں پاکستان کا نام روشن کریں باہر دنیا تک. اور اس کے لیے اسٹڈی پہ بڑا فوکس کرنا ہوگا. باقی جو جتنا کر سکتا ہے اپنی اپنی فیلڈ میں بالکل ایک رول پلے کرے, جیسے کہ پولیٹیکل بیسس کے اوپر بھی ہونا چاہیے. میں تو پھر کہہ رہا ہوں کہ نوجوانوں کو بالکل آئیں, آپ پی ایم ایل این میں آئیں, مریم نواز شریف صاحبہ کے ہوتے ہوئے صحیح, اور پنجاب میں رانا صاحب کے ہوتے ہوئے کسی کی حق تلفی نہیں ہوئی. ہاں, ویسے جیسے آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ آئے ہیں ورکر سے یہاں تک آئے ہیں, تو اس کے تو ایک اچھی مثال ملی ہے. ایک مسلم لیگ نون کا ایک بیانیہ تھا کہ ووٹ کو عزت دو. پی ڈی ایم بننے کے بعد آپ سمجھتے نہیں کہ وہ بیانیہ جو ہے دفن ہو گیا, جس طرح کیپٹن صفدر صاحب بھی کہہ رہے ہیں وہ بیانیہ دفن ہو گیا. آپ کیا اس پر کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں, دیکھیے, کیپٹن صفدر صاحب سینئر ہیں, ان کی ایک اپنی رائے ہے, لیکن مسلم لیگ نون کا جو بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دو, مجھے نہیں پتا اب آپ کس زمن میں کہہ رہے ہیں کہ وہ ختم ہو گیا یا کیسے. کیپٹن صفدر صاحب کہہ رہے ہیں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ ٹھیک ہے, بتائیں کس طرح دفن ہوا وہ. ان کی اپنی رائے ہوگی, اب یہ تو وہی بتا سکتے ہیں نا کہ وہ کیسے سمجھتے ہیں. نہیں, وہ کہہ رہے پی ڈی ایم کے بننے کے بعد یہ دفن ہو گیا. جی, کوئی ہمارا جو بیانیہ ووٹ کو عزت دو کوئی دفن نہیں ہوا. مریم نواز شریف صاحبہ اسی بیانیے کو لے کر گلی گلی کوچا کوچا جا رہی ہیں, اور آپ لوگوں کی محبت دیکھیں ان کے ساتھ. نہیں بالکل, یہ ابھی ریسنٹلی جو ریسنٹلی قصور میں جلسہ ہوا ہے, بالکل بڑا لوگوں نے جو ہے وہ ایک محبت کا اظہار کیا ہے, اور انہوں نے بتایا ہے نہیں, کہ میں دیکھ مریم رہا تھا صاحبہ جی, جو لوگ ہے پیدل جا رہے ہیں, ٹرالیوں پہ پیدل جا گئے رہے ہیں ہیں, لوگ, رکشوں پہ اور جا رہے ہیں, اپنی مدد آپ کے تحت جا رہے ہیں. بالکل لوگ گئے ہیں, اور وہاں پر جو ہے وہ نہ تو کسی کو لالچ دیا گیا تھا, بالکل صحیح بات, اور نہ تو وہاں پہ کسی کو کسی لالچ کی ضرورت تھی بالکل کہ کسی کو کسی بھی طرح کا کوئی مفاد تھا. مطلب عام ایک خلق کی آواز تھی وہاں پہ, تو جمہور ہی جمہور تھا ہر طرف. تو لوگوں نے بالکل مریم صاحبہ کو اپریشیٹ کیا, اور اس کا محبت لوگوں کی جو ہے مریم صاحب, وہ صرف ایک چیز پر کہنا, وہ ہے ووٹ کو عزت دو. کیا بات ہے.
کامران بٹی صاحب اگر الیکشن ہو جاتے ہیں جی تو ابھی تو 16 جماعتیں ایک جماعت نظر آ رہی ہے پی ڈی ایم، جی تو کیا کوئی مخالفین کھڑے ہوں گے جس طرح دوسری جماعتوں کے کھڑے ہوتے ہیں کہ دو ہی پارٹیز لڑیں گی، پی ڈی ایم اور پاکستان تحریک انصاف؟ نہیں دیکھیے الیکشن لڑنا تو ہر کسی کا حق ہے، صحیح، سب لڑیں گے الیکشن تو اپنا پھر تو اپنا۔ وہ وہی کہیں گے میں آپ کو گلیوں میں گھسیٹوں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا، پھر وہی بیانیہ۔ دیکھیے سیاست میں نا کوئی بھی بات حرف آخر نہیں ہوتی، ہوں، اور کوئی بھی فیصلہ جو ہے نا، سیاستدان کبھی ایسا فیصلہ یا نہیں کرتا کہ اس کے دروازے بند ہو جائیں، یا اس کے لیے یا کسی کے لیے بھی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل الیکشن لڑنا ہر کسی کا حق ہے، اور الیکشن میں تمام پارٹیوں کو الیکشن لڑنا چاہیے۔ یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ویسے ہی وہ ساری پارٹیاں ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں گی۔ جی بالکل ہر کسی کا حق ہے جی، اور صحیح۔ یہ ان کو مقدس آئین جو ہے یہ ان کو حق دیتا ہے کہ بالکل وہ الیکشن لڑیں۔ آپ مجھے آخر میں یہ بتائیے گا کہ آپ سلیکشن کو پسند کرتے ہیں کہ ووٹ کو پسند کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے لیڈرز تو سلیکشن کے ذریعے سے آ جاتے ہیں، تو آپ کس چیز کو پسند کرتے ہیں؟ نہیں دیکھیے دو چیزیں ہیں اس میں، الیکشن کا دور بھی آپ نے دیکھا، ہوں، سلیکشن کا بھی دیکھا۔ صحیح، مجھے آپ 3 ایسے کوئی انقلابی کام بتا دیں جو الیکشن والوں نے کیے، صحیح، اور سلیکشن والوں کو میں بتا دوں گا آپ۔ صحیح، ابھی آپ فرما رہے تھے شہباز بھٹی صاحب کا، جی بالکل، تو میں نے کہا جی پی ایم ایل این نے اس کو کیری فارورڈ کیا، بالکل کیا، کیا یہ انقلابی قدم نہیں بڑا قدم ہے جی، بالکل۔ تھا؟ ایجوکیشن پہ آ جائیں، ہوں، ہائر ایجوکیشن پہ بھی کوٹا رکھا گیا ایڈمیشن کے اوپر، صحیح، کیا یہ انقلابی قدم نہیں تھا؟ دیکھیے بات سلیکشن یا الیکشن کی نہیں ہے، ہوں، بات آپ کی نیت کی ہے کہ آپ نیتاً کیا کرنا چاہتے ہیں۔ صحیح، تو اگر سلیکشن بھی ہوئی ہے تو قوم کے نام پر ہی ہوئی ہے نا، بالکل۔ پارٹی نے ذمہ داری دی کہ لوگوں میں جائیں، نہیں پارٹی جی، کا ابھی پیغام لے کر جائیں۔ ایک آپ فرد ہیں جی اور آپ پوری مسیح قوم کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، جی یہ بات ہے۔ بٹ صاحب بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا ہے، جی آپ بہت کی شکریہ، باتوں سے بھی بڑی مجھے تسلی ملی۔ میرا ایمان ہے کہ بڑے سارے لوگوں نے جب جی پاکستان میں یہ مہربانی، پروگرام دیکھا ہے جی بہت تو شکریہ، انہیں پتہ لگا ہے کہ جو سوالات ہیں ان کے آپ نے ٹھیک جواب دیے ہیں۔ جی مہربانی، پادری صاحب انور فضل صاحب کو آپ دیکھتے ہیں کس طرح وہ پوری دنیا کے اندر کام کر رہے ہیں، متعارف کروایا انہوں نے گاڈ بیسٹ پاکستان، یعنی کہ اب ہر کسی کی زبان پر ہے یہ ایسے نعرہ ہی ہے جی، بالکل ایسے گاڈ بیسٹ پاکستان۔ اگر امریکہ کے اندر ہیں تو ادھر ہیں تو وہ یہی نعرہ لگا نہیں رہے ہیں۔ دیکھیے میں ان کے لیے بھی ایک میں لاسٹ میں ایک کمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ انور فضل صاحب کی جو خدمات ہیں نا وہ گراں قدر ہے، آمین، اور دیکھیے انہوں نے وہ جہانیہ سے اٹھے بالکل، اور وہ اپنے ایک فلسفے کے ایک نعرے کے اوپر جو ان کے دل میں تھا بالکل، کہ انہوں نے پاکستان کا نام جو ہے وہ روشن کرنا ہے دنیا میں، ہوں، اور وہ سچے دل سے نکلے نا وہاں سے، بالکل صحیح اور وہ بات لوگوں کے پاس گئے، گلی گلی گئے، گریا گریا گئے، تمام لوگوں کے پاس وہ گئے، اور آج بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کا نام نہ صرف پاکستان میں بلکہ آل اوور دی ورلڈ پوری دنیا میں آج ہر کسی کی زبان پر ہے کہ گاڈ بلیس پاکستان، گاڈ بلیس آئزک ٹی وی۔ واہ، پریز دی بہت لارڈ۔ شکریہ جی۔ ناظرین آپ نے باتیں سنی ہیں آج ہمارے بہت ہی نوجوان خوبصورت لیڈر کی، کامران بٹی صاحب کی، اور میرا ایمان ہے کہ آپ نے ان تمام باتوں سے بہت کچھ آج سیکھا ہوگا کہ اگر جس طرح بھائی کامران بٹی صاحب آگے آ سکتے ہیں آپ بھی آگے آ سکتے ہیں۔ اور مجھے بڑی اچھی ایک بات لگی ہے کامران بٹی صاحب کی جو ٹکٹ ہولڈر ہیں ایم پی اے پنجاب کے، کہ ہم کسی بھی جماعت سے ہوں لیکن ہم نے وفادار رہنا ہے، ہم نے فیتھ فل رہنا ہے، اور یہی کامیابی کا ایک اہم جز ہے۔ جو بھی بندہ اس کو اپناتا ہے کامیاب ہوتا ہے۔ میرے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، پھر آپ سے ملیں گے نئے مہمان کے ساتھ۔ بڑا سارا اپنا خیال رکھیے گا۔ گاڈ بیس آئزک ٹی وی، گاڈ بیس سینئر پاسٹر انور فضل اینڈ موم ندا، وی لو پاکستان، پاکستان زندہ باد۔